بلندیوں پر مردان خدا ہوں گے. یہ رجال کون ہے؟ ایک رجل کی خبر رسول نے خیبر کے وقت دی تھی. ایک رجل کی خبر نہیں پڑھوں گا، جس کو وقت نہیں ہے، اشارہ کر رہا ہوں صرف. ایک رجل کی خبر رسول نے خیبر میں علم دیتے وقت کہی تھی. اور جب یہ سارے رجل قیامت کے میدان میں جمع ہوئے تو رجال بن گئے. رجال بن گئے. الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. تو ہر ایک کو ترجمہ کرنے والوں نے یہاں بڑی غلطی کی ہے، پیشانی کے نشان لکھا ہے، مگر یہاں لفظ سیما ہے جس کے معنی صرف علامت کے ہیں. پیشانی کی علامت نہیں، صرف سیما علامت. یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے. تو پہلے تو ہم ان علامتوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک دو قسم کی علامتیں، ایمان کی علامتیں، منافقت کی علامتیں. منافقت کی علامت تو آپ جانتے ہی ہیں. کننا نعرف فی عہد رسول اللہ بحبہم بعلی ابن ابی طالب. یہ رسول کے صحابی ہیں، ابو سعید خدری ہیں. کہا اللہ کے رسول کے زمانے میں، رسول کے بعد نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں مومن اور منافق کو پہچانتے تھے علی کی محبت کے ذریعے. میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ علی کی محبت کے ذریعے. تو اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، پہچان نہیں کہ مومن ہے یا منافق. محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، پہچان نہیں کہ مومن ہے یا منافق. جب تک کہ علی ولی اللہ کہ یہ ولایت کا کلمہ کتنا اہم ہے. مومن و منافق کی پہچان ہے. رسول کا صحابی رسول کے عہد میں مومن و منافق کو نہیں پہچانتا مگر علی کی محبت کے سبب. آج علی نہیں تو علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر ہے. قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین. نہیں، یہ شعر بعد میں سناؤں گا. میں کہہ رہا تھا کہ یہ علامتوں سے پہچانیں گے. یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو ان کی علامتوں سے، نشانیوں سے پہچانیں گے. کسی کی پیشانی پر ہے تو عبادت کا نشان، کسی کے سینے پر ہے تو ماتم کا نشان. یہ سب علامتیں ہیں پہچاننے کی، اہل جنت کو پہچاننے کی. قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین. آپ سنیں شعر کو سنیں. جزاک اللہ، اللہ آپ کی مودت میں اور اضافہ کرے اور ہم سب کی. اس شعر کو سنیے گا. قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین، آنکھ کھولے گی تو کوثر کے کنارے. قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین، آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے. قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، راور حضرت عباس ہمارے.
अराफ रिजाल, बुलंदियों पर मर्दान खुदा होंगे, यारिफूना कुल्लन बिसीमाहुम, वो सबको पहचान लेंगे उनकी अलामतों से। अब इन मर्दान खुदा का मकाम देखिए उस अरसे महशर में, वन्नादू, इससे पहले है कालू वइज़ा खुरिफत अब्सारुहुम तिल्का अस्हाबिन नार। दूर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। असल में मैं जब इन आयतों को पढ़ता हूँ तो तरतीब को चेंज करके पढ़ता हूँ ताकि तफसीर में और समझने में आसानी हो। आगे की आयत को मैं पहले पढ़ रहा हूँ, मर्दान खुदा होंगे, हर एक को उसकी अलामत से पहचान रहे होंगे। वनादू अस्हाबल जन्ना, और वो पुकार कर अहले जन्नत को आवाज देंगे, अन सलामुन अलैकुम, तुम पर हमारा सलाम हो। ये रिजाल है, ये मर्दान खुदा हैं जो हर एक को पहचानते हैं, अहले जन्नत को पुकार कर आवाज देंगे कि तुम पर हमारा सलाम हो। ये कौन है जो उस नफ्सा नफसी के आलम में कि भाई भाई से जुदा, बाप माँ औलाद से जुदा, दोस्त दोस्त से जुदा, हर एक को अपनी नजात की फिक्र। खासा मत रोए प्लीज, मुझे मालूम है अकीदत का रोना है, लेकिन मेरे मूड को बदलना है। मुझे मालूम है आप ईमान की बुनियाद पर रो रहे हैं, सत सलाम आपके ईमान को, लेकिन मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ। दूर पढ़ रहे मोहम्मद वाले ईमान का कमाल है कि फजाइल पर भी रोना आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा मूड बदल जाएगा, फिर मैं मसाइल की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन 2-3 नारे लगवाएं, आपका भी मूड बदलेगा, मोमिन का भी। वो सबको उनकी अलामतों से पहचान लेंगे। वन्नादू अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम, और वो अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलाम हो। ये कौन है कि जो सलामती का पैगाम उस अरसे महशर में देख रहे हैं? आपने देखा है कि जो आप अपनी नमाजों के बाद इन मर्दान खुदा को ज़ियारत पढ़कर सलाम करते हैं, वो उस वक्त उसका जवाब देंगे जब आपको सलामती की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कहेंगे अहले जहन्नम से, अहले जन्नत कहेंगे अहले जहन्नम से, लक़द वजदना मा वअदना रब्बुना, बतहकीक हमने पा लिया जिसका वादा हमारे रब ने हमसे किया था। ये अहले जन्नत बतहकीक हमने पा लिया जिसका वादा हमारे रब ने हमसे किया था। फहल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा, क्या तुमने वो पाया है कि जिसका वादा तुम्हारे रब ने तुमसे किया था? जहन्नम की आग। और फिर मैं तरतीब को बदल कर आयतों को पढ़ रहा हूं, इसलिए कि इमाम रिज़ा अलैहि सलाम की तफसीर बयान करनी है। अब ये मर्दान खुदा, फ़इज़ा खुरिफ़त अब्सारुहुम तिल्क़ा अस्हाबिन नार, इन मर्दान खुदा की नजरें, वो अहले जन्नत का कलाम था, अब ये मर्दान खुदा का कलाम है। फ़इज़ा खुरिफ़त अब्सारुहुम तिल्क़ा अस्हाबिन नार, जब उन मर्दान खुदा की नजरें अस्हाबे नार पर पड़ेंगी। अजीब व गरीब बात यह है कि नार के साथ कुरान ने अस्हाब का लफ्ज रखा। ये मैं कोई मुनाजरा नहीं कर रहा, पैटी मुनाजरा। बुखारी में भी ये रिवायत मौजूद है कि जब मैं हौज़े कौसर का पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ूंगा, फरिश्ते पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे और उनको हाँकेंगे जैसे कि ऊंटों को हाँका जाता है जहन्नम की तरफ। फ़इज़ा सुरिफ़त अब्सारुहुम तिल्क़ा अस्हाबिन नार, और जब उनकी नजरें अस्हाबे नार पर पड़ेंगी,
اب ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ صرف محض اصحاب نہ کہیں، اس کو کلیئر کریں، اصحاب جنت ہے یا اصحاب نار ہے؟ فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظریں جہنم میں جانے والے لوگوں پر پڑیں گی، قالو، اب ان کا ایک ڈائیلاگ ہے، بہت غور سے سنیے، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی کہانی اور روایت اور تعریف نہیں پڑھ رہا۔ قالو، یہ مردان خدا ان اصحاب نار سے کہیں گے، جہنمیوں سے کہیں گے، ما اغنی عنکم وجمعکم وما تستکبرون، کیا ہوا آج تمہاری اکثریت کسی کام نہ آئے؟ کیا ہوا آج تمہاری اکثریت کسی کام نہ آئی؟ اشارہ کیا ہے جنت کی طرف، یہی وہ لوگ ہیں اقسمتم، تم نے قسمیں کھائی تھی، جہنمی ہیں مگر اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھا رہے ہیں۔ اور سے دنیا کی توجہات کا تعلق اہل جنت کی طرف اشارہ کیا، اہل نار سے خطاب رکھا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی؟ اس کو کھول دو، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی، فتوے دیے تھے، دیواروں پر لکھا تھا، یہ اقسمتم کی تفسیر ہے، کیونکہ آگے کا حصہ کیا ہے؟ اقسمتم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے دنیا میں، فتوے دیتے تھے دنیا میں، دیواروں پر لکھتے تھے دنیا میں، لا ینالہم اللہ برحمہ، ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی، یہ کافر ہیں۔ ٹی وی کے اوپر مناظرہ کرو، CNN کے اوپر، پھر ہم بتائیں کہ قرآن کی گہرائیوں میں کس قدر علامتیں ہیں آل محمد کی حقانیت کی بھی اور اہل تشیع کے نجات کی بھی۔ میں اس آیت کا خود ایک روحانی لطف لے رہا ہوں اور پھر دوبارہ ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظریں جہنم پر جانے والے لوگوں پر پڑیں گی اور وہ ان سے ڈائیلاگ کریں گے اور یہ کہیں گے مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ وَجَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، آج تمہاری میجورٹی کسی کام نہ آئی۔ تو اب جو اکثریت پر گھمنڈ کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو سواد اعظم قرار دے رہے ہیں، تھوڑا اور بول دوں، 17 آیتیں ہیں قرآن میں، 17 آیتیں ہیں قرآن میں، اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت بے ایمان ہے، اکثرہم الکافرون، ان کی اکثریت کافر ہے، اکثرہم لا یوقنون، ان کی اکثریت یقین نہیں رکھتی، اکثرہم لا یعقلون، اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی، اکثرہم لا یتفکرون، اکثریت فکر سے کام نہیں دیتی، اکثرہم لا یشعرون، اکثریت شعور نہیں رکھتی، اکثریت کے پاس ایمان نہیں، اکثریت کے پاس قوت ہے، اکثریت کے پاس عقل نہیں، فکر نہیں، شعور نہیں، تو اب جو اکثریت کی بنیاد پر اپنے لیے خلیفہ بنائیں گے۔ اشارہ کیا ہے جنت کی طرف، اقسم تم نے قسمیں کھائی تھی، فتوے لگائے تھے، دیواروں کو سیاہ کر دیا تھا،
لا ینالہم اللہ برحمہ، ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی. یہ نعوذ باللہ کافر ہے. یہی معنی ہوئے لا ینالہم اللہ برحمہ، ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی. آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں انہی جملوں کے درمیان. ابو بصیر امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ساتھ ابو بصیر تم اس وقت تھوڑے سے مزمحل نظر آ رہے ہو، پریشان نظر آ رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہا مولا وہ ہم کو رافضی کہتے ہیں. سنیے گا، امام کی بارگاہ میں آیا ہے لفظ. کہا مولا وہ ہم کو رافضی کہتے ہیں. کہا ابو بصیر میرے قریب آؤ، میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ گے. کہا مولا ارشاد فرمائیے. کہا تم جانتے ہو لفظ رافضی سب سے پہلے کب استعمال ہوا؟ کہا نہیں مولا. کہا فرعون کے وہ جادوگر جو فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ پر ایمان لائے. فرعون کے وہ جادوگر کہ جو جان کے خوف کے باوجود موسیٰ پر ایمان لائے سب سے پہلے رافضی کہلائے. تو آپ نے دیکھا کہ جو ہر دور کے باطل خدا کو رد کرے، باطل بت کو رد کرے اور حق پر ایمان لائے وہ رافضی قرار پائے گا. پر فائز ہے. اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی. اب ان مردان خدا کی اتھارٹی کو دیکھیے، اب ان مردان خدا کے قوت و طاقت و پاور کو دیکھیے. بے اختیار اہل جنت کی طرف مڑے اور پکار کر ان سے کہا ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جاؤ ہمارے حکم سے جنتوں میں داخل ہو جاؤ، جاؤ ہمارے حکم سے جنتوں میں داخل ہو جاؤ. نہ رضوان سے پوچھا، نہ جبرائیل سے پوچھا، نہ اس وقت اللہ سے پوچھا، اس لیے کہ عزت دے چکا تھا شفاعت کا. کتابوں میں نہیں، میری ریسرچ اور تحقیق ہے ایک ایک لفظ کی، مگر کلام معصوم کی روشنی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. ایک بار درود پڑھیں محمد والے محمد. بہت غور سے سنیے گا، یہ میں نے آیتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے پڑھا ہے تاکہ تفسیر ہو جائے. اور اس کے بالکل بیچ میں ہے کہ جب وہ اہل جہنم سے خطاب کر رہی تھی. اب اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کی تفسیر آپ کے 8ویں امام نے کی ہے. فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ، اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین ایک مؤذن کھڑے ہو کر اذان دے گا. فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ، اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین ایک مؤذن کھڑے ہو کر اذان دے گا. اس کی اذان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. اس کی اذان ہوگی اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. مگر قرآن نے لفظ اذان استعمال کیا. فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک مؤذن کھڑے ہو کر اذان دے گا. لعنت اللہ علی الکاذبین.
کتنے ہی دنیا میں فرقے بنا لو، کتنے ہی دنیا میں مذہب، بہت غور سے سنیے، کتنے ہی دنیا میں مذہب بنا لو، درود پڑھ دے محمد والے محمد، کتنے ہی دنیا میں فرقے بنا لو، کتنے ہی دنیا میں مذہب بنا لو، مگر آخرت میں قیامت میں دو فرقے ہیں، ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک مؤذن کھڑے ہو کر اذان دے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، تو لعنت سے مت گھبراؤ، قیامت تک آئی ہے۔ آخری آیت عرض کر دوں قرآن سے کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وأوحینا الیہم فعل الخیرات وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین، ہم نے ان پر وحی کی، نیک کاموں کے کرنے کی، زکوٰۃ کے دینے کی۔ قرآن میں لفظ وحی الہام کے معنوں میں بھی ہے، اگر نبی کی طرف حوالہ ہے تو وحی ہے، اور اگر امامت کی طرف حوالہ ہے تو الہام ہے۔ علی نے زکوٰۃ جو دی ہے قرآن نے کیا کہا ہے کہ ہم نے ان پر الہام کیا۔ امام نے تفسیر اس مقام پر وحی کی الہام کی ہے، اس لیے میں ترجمہ الہام کر رہا ہوں۔ ہم نے ان پر الہام کیا کہ وہ نیک کام کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو دے۔ تو کچھ لوگ تو شریعت کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر الہام کی بنیاد پر امام زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک جن کو ہم نے وحی کی اور الہام کیا اور ان کو نیکی کا الہام کیا اور ان کو زکوٰۃ اور نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اور اس کے فوراً بعد کہا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو بھی امام بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی سمجھ رہے ہیں کہ خود اپنی سازشوں سے امام بن گئے، مگر جہنم کے امام بنے، مگر حقیقت میں خدا سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے کہا کہ ہم نے امام بنایا۔ مکروا مکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا۔ ہم نے ان کو امام بنایا، یدعون الی النار، جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف۔ اب وہ ہدایت کے امام اور نار کے امام میں فرق کیا تھا؟ ایک فرق رکھا، صرف ایک فرق رکھا، اور وہ کیا تھا؟ وَاتْبَعْنَاهُمْ لَعْنَةً فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو جہنم کی طرف بلانے والے امام تھے، ان پر ہم نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں لعنت قرار دیا۔ میرے بس میں نہیں ہے، لذلك امام رضا علیہ السلام کے علوم کو بھی میں نے انسرٹ کیا ہے۔ آخری نقطہ ہے یہ فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ، اور اہل جنت اور اہل دوزخ کے مابین ایک مؤذن کھڑے ہو کر اذان دے گا، اور اس کی اذان کیا ہوگی؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، جان لو ایک ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو، جان لو ایک ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو۔ مامون کا دربار تھا، سارے علماء جمع تھے، حنفی بھی تھے، حنبلی بھی تھے، اگرچہ کہ حنبلی پیدا نہیں ہوا تھا مگر اس کی روح وہاں تھی، مگر بہت سارے فرقے ایجاد ہو چکے تھے، شافعی کا بھی دور تھا، اور اہل حدیث بھی تھے، اور بھی فرقے تھے، قدریہ تھے، جبریہ تھے، زندیہ تھے، زندیق تھے۔ مامون کا دربار تھا، علماء کا مجمع تھا، محدثین بھی تھے، مفسرین بھی تھے، علم الکلام کے ماہر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور مامون نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ قیامت میں اذان دینے والا کون ہے؟ اللہ کی قسم یہ میری تقریر کا
ابن ابی طالب. آج عزیزان اکرام 2 in 1 کا مزہ آ رہا ہے. 8ویں امام کی بھی ولایت کا مزہ آ رہا ہے اور امام المتقین کی ولایت کا بھی مزہ آ رہا ہے. جدی علی ابن ابی طالب, میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس وقت کسی کی مجال نہ تھی کہ امام کو رد کر سکے. اب یہ آخری مقام ہے کہ جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہی باغ فتح چھینا گیا اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوٹایا گیا, پھر چھینا منصور میں, اور پھر مامون نے پھر اس کو واپس اہل بیت کی طرف پلٹایا. یہی مامون پوچھتا ہے امام سے مجمع عام میں, اور ہارون نے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا. وہ 2 اماموں سے روایت ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیوں آل محمد کہتے ہیں؟ آپ کو تو آل علی کہنا چاہیے. آپ علی کی اولاد ہیں, آپ آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ امام نے آیت پڑھی قرآن کی کہ جہاں ابراہیم کا ذکر کیا اور اس کے بعد مسلسل انبیاء کا ذکر کیا, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ. تمام انبیاء کا ذکر کر کے کہا اور اس کی ذریت میں ان تمام نبیوں کو قرار دیا اور عیسیٰ کو قرار دیا. کہا کہ بادشاہ یہ بتا کہ عیسیٰ کیسے ذریت ابراہیم میں, کہا اپنی ماں مریم کے ذریعے. اپنی ماں مریم کے ذریعے آل ابراہیم ہے. کہا سمجھ رہے کہ جس طرح سے کہ مریم کے ذریعے عیسیٰ آل ابراہیم کہلاتے ہیں, ہم اپنی جدہ فاطمہ زہرا کے ذریعے آل محمد کہلاتے ہیں. عزیزان گرامی, جتنا کانٹریبیوشن ہر شے میں ہے امام کا, کل بھی میں پڑھوں گا امام کے حالات پر, اتنا ہی کانٹریبیوشن امام رضا کا اس عزاداری کے اسٹیبلشمنٹ میں. امام کراؤن پرنس سے ولی عہد تھے, اس لیے امام نے عزاداری کو بھی فروغ دیا ہے. اور شاعروں کو بلواتے مرثیے کہلواتے. ڈیوڈ امام رضا علیہ السلام کا صحابی ہے, عظیم شاعر ہے عربی زبان کا. ڈیوڈ کہتے ہیں کہ ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوا, امام کو زار و قطار روتے دیکھا. میں نے مولا اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا ڈیوڈ نہیں جانتا آج روز عاشورہ ہے, یہ دن ہمارے غم کو تازہ کرتا ہے. کہا ڈیوڈ جا ممبر پر اور میرے جد کے حال کا مرثیہ کہے. ڈیوڈ ممبر پر گئے اور اپنا مرثیہ انہوں نے شروع کیا. مدارس و آیات خلت من تلاوت و منزل و وحی مغفر لرساتی. وہ درسگاہیں قرآن کی آج ویران ہو گئی, آج وہ ویران ہو گئی. افاطم یبنت الخیر فندبی, اے خیر کائنات کی بیٹی فاطمہ آؤ. افاطم یبنت الخیر فندبی نجوم السماوات بعرض فلاتی. اے زہرا تمہارے آسمان کے ستارے فرات کے کنارے غروب ہو گئے, فرات کے کنارے غروب ہو گئے. اور پھر ڈیوڈ مسلسل مصائب اہل بیت کو بیان کرتے رہے اور اس 7ویں امام تک آئے. وَقَبْرٌ لِنَفْسِ زَكِيَّةٍ بِبَغْدَادِ, اور نفس زکیہ پاک نفس کی قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر بغداد میں ہے, کہ جس پر فرشتے درود و سلام کہتے ہیں. اور امام اس مقام پر سنتے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے. کہا ڈیوڈ یہ شعر بھی شامل کر دے. وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَعْلَى مِنْ مُصِيبَةٍ عَلَى شَائِبِنَا وَالزَّفَرَاتِ زہرا. تمہارے ایک بیٹے کی قبر
رسول کے بعد تم کی ہو گئی ہے رسول کے بعد تم کی ہو گئی ہے رسول کے بعد دیا ہے زہر غریب وطن کو مشہد میں دیا ہے زہر غریب وطن کو مشہد میں بتاؤ ظلم یہ کس نے کیا رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے رسول کے بعد رسول دادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار رسول دادی کھڑی کیوں رہی سرے دربار رسول پہ بیٹھا رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے رسول کے بعد وہ جرم کیا تھا کہ جس پر علی کو گلیوں میں وہ جرم کیا تھا کہ جس پر علی کو گلیوں میں حسن سے باندھ کے کھینچا گیا رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے رسول کے بعد ستم کی ہو گئی ہے رسول کے بعد شہید ہو گیا اس کی ضرب سے محسن شہید ہو گیا اس کی ضرب سے محسن کرے بطول
عليك يا وهب الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونوخت برحمتك جميعا ورحمة الله وبركاته.